अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अरूज फ़ातिमा। आज मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शेख अतीकुर रहमान एडवोकेट, मेंबर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। सबसे पहले मैं इनको प्रोग्राम में वेलकम कहूँगी। थैंक यू। बहैसियत कानूनदान जो रियासत भर में जो है आधा माह हो चुका है एहतजाज चल रहा है और वक्तन फ़वक्तन इस एहतजाज की कॉल दी जाती है और पूरी जो रियासत है वो मफलूज होकर रह जाती है, चोक होकर रह जाती है। आखिर इसका जो है इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि माज़ी में क्या सूरत हाल आप देखते आए और अब जो रिसेंटली है आप इसको किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस इंतहाई अहम मौजू पे मुझे बात करने का मौका फ़राहम किया। मैं तो ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर बसने वाले तमाम लोगों के जो बुनियादी हकूक़ हैं, उसके लिए वक्तन फ़क्तन तहरीकें चलती रही हैं। लेकिन मौजूदा हालात में जो कल हदम कमेटी ने जो कॉल दी, जिसके इब्तदाई 2 चीज़ें थी, एक बिजली था और एक आटा था। ये मुतालबात बेसिक हर बंदे के थे और हर बंदे ने इनकी सपोर्ट की और ये मुतालबात हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत आज़ाद कश्मीर और सलामती कौंसल के सलामती के जो हमारे अदारे हैं, उन्होंने भरपूर तरीके से इसमें अपनी पार्टिसिपेशन दी और ये दोनों मुतालबात इनके मंजूर हुए। अब जब ये मुतालबात इनके मंजूर हुए तो उस वक़्त इन्होंने इसके अख्ताम पे ये कहा था कि चूँकि हमारे 2 मुतालबात थे जो पूरे हो गए हैं, हम आज के बाद इसको ख़त्म करते हैं। लेकिन दूसरे दिन जो है वो दोबारा तहरीक का आगाज़ हुआ, फिर इनका चार्टर ऑफ डिमांड बढ़ता गया, जिसमें 38 पॉइंट जो हैं इन्होंने उसमें इंसर्ट कर लिए। अब बेसिक फंडामेंटल राइट्स के लिए हर बंदे को अपनी स्ट्रगल जारी रखनी चाहिए, लेकिन जहाँ चूँकि बहसीत कानूनदान में ये समझता हूँ कि जहाँ किसी बंदे का एहतजाज का हक़ है, वहाँ वहाँ पे दूसरे बंदे का जो है वो भी राइट है कि वो अपनी जॉब पे जा सके, वो अपनी मेहनत मज़दूरी कर सके, उसके बच्चे स्कूल जा सकें और वो अपनी रोज़गार कमाते हुए अपने घर का रोज़मर्रा के जो मामलात हैं उनको चलाए। तो ये एहतजाज इस हद तक तो दुरुस्त है कि आपने दुनिया के अंदर, मीडिया के अंदर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है, लेकिन किसी का रास्ता रोक के रियासत को मफलूज करके ये मेरे ख़्याल में इंतहाई गलत इक़दाम है, जो ना सिर्फ़ कानून इसकी इजाज़त देता है और ना ही इसको अदारे हमारे इसकी इजाज़त दे सकते हैं। एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं आप उनको किस हद तक दुरुस्त मानते हैं? क्या ये भी बात आप दुरुस्त मानते हैं कि इनके जब मुतालबात माने जाते हैं तो ये मज़ीद उसमें एडिशन कर देते हैं? नहीं, एक्शन कमेटी के जो बेसिक जो मुतालबात हैं, जैसे बिजली का मामला हुआ, आटे का मामला है या इनके दूसरे मामलात जो हैं, वो जिससे आम आदमी को फ़ायदा है, उस हद तक तो हम इनकी तायद करते हैं कि जो बेसिक इनके राइट्स हैं उनको पूरा होना चाहिए। लेकिन जो ये मामला है कि ये कहते हैं कि 12 नशिस्तें ख़त्म कर दें, ये हलफ़ की जो शिक है इसको ख़त्म कर दें, उसके अलावा पाकिस्तान से जो हमारा रिश्ता है उसको ख़त्म कर दें, ये गलत है। अब 12 नशिस्तों का तल्लक आम आदमी के रोज़मर्रा के मामलात के साथ नहीं है। 12 नशिस्तें जो हैं वो लोग हैं जिन्होंने अपने आबा-ओ-अजदाद को छोड़ा, पाकिस्तान में सेटल हुए, उनको ये नशिस्तें दी गई हैं। अब उन नशिस्तों पे जो लोग इलेक्ट होके आते हैं, उनके जो फंड्स हैं या जो उनकी जो स्कीमें हैं, हुँ। उन पे तो बात की जा सकती है कि उनको कम करें, हुकूमत मिनिमाइज़ पाकिस्तान ने करें। इसके ऊपर बातचीत की नहीं थी, 4 नशिस्तों पे आ गए थे और जो इख्तियारात हैं उनको महदूद करने की भी बात की गई थी। बल्कि या जब ये अनवर उल हक साहब के दौर में ये बात हुई, उसके बाद जो है जो मुहाजिरीन के मेंबरान हैं उनको कोई भी वज़ारत नहीं दी गई। यानी एक्शन कमेटी का ये जो बड़ा मुतालबा था कि आप मुहाजिरीन के एमएलएज़ को कोई भी जो वज़ारत है वो नहीं देंगे, तो उन्होंने इस बात को माना और मौजूदा जो इस वक़्त जो आपकी कैबिनेट थी, उसमें किसी भी माजर मेंबर को कोई भी वज़ारत नहीं दी गई। यानी जब हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर आपके साथ इतना ताउन कर रहे हैं, तो आपको भी चाहिए था कि लोगों के मसाइल को देखते हुए स्टेप बाय स्टेप जो है वो इस मामले को आगे बढ़ाएँ, ना कि आप पूरी रियासत को मफलूज कर दें। गरीब आवाम के हवाले से आप क्या कहेंगे जो गरीब लोग हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भिखारी हैं वो भी दीगर इलाकों में चले गए जहाँ पे उनको रोज़गार मिले, जो मज़दूर पेशा हैं वो भी अब आपको शहर में नहीं नज़र आ रहे, वो भी यहाँ से चले गए। जो दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं, जिनका वो दिन को कमाते हैं, शाम को वो खर्च करते हैं, तो आप उस हवाले से भी क्या कहेंगे? क्या एक्शन कमेटी को उनकी कुछ मदद करनी चाहिए थी? देखिए ना, जब एक्शन कमेटी ने ये एहतजाज की कॉल दी और साथ उन्होंने ये एलामिया भी जारी कर दिया कि आप 1 महीने का राशन इकट्ठा कर लें। लेकिन कहाँ से?
اب ایک بندہ جو دن کو کماتا ہے رات کو کھاتا ہے وہ ایک مہینے کا راشن کہاں سے لے گا؟ کیا ایکشن کمیٹی نے یہ اعلان کیا تھا کہ ایک ایک مہینے کا راشن ہم دیں گے، یا ایک ایک مہینے کا راشن جو ہے کوئی ادارہ دے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. جو لوگ دن کو کماتے ہیں رات کو کھاتے ہیں وہ کبھی بھی اکٹھا نہیں کر سکتے. اب اس نظام نے جو موجودہ مفلوج ہوئی ہے ریاست، اس سے عام آدمی بہت متاثر ہو رہا ہے. لوگوں کے گھروں میں فاقوں تک کی نوبت آ گئی ہے، لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. یعنی ہم کسی چیز کی کال تو دے دیتے ہیں لیکن اس کے متبادل کے طور پہ ہمارے پاس کوئی لائے عمل نہیں ہوتا، جس سے نہ صرف اس آزاد ریاست کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جانور بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں. یعنی چونکہ آپ کی مختلف جگہ پہ رکاوٹیں کھڑی ہیں، راولہ کوٹ اس وقت پورا مفلوج ہوا ہے جہاں پہ کوئی گاڑی نہیں جا سکتی. اب وہ لوگ وہاں پہ بسنے والے لوگ، وہاں پہ مزدور طبقہ لوگ، وہاں پہ چھوٹے دکاندار جن کی روزانہ کی دہاڑی لگتی ہے تو رات کو وہ کھاتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا لائے عمل کمیٹی نے کوئی نہیں دیا. اب یہ تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ جناب ہم دم دم مست کریں گے، جبکہ اس کے متبادل جو انہوں کو دینا چاہیے تھا لائے عمل، جو عوام کی بنیادی چیز ہے، اس پہ انہوں نے کوئی لائے عمل نہیں دیا. بہت سے علاقوں کے بیچ میں جو ہیں اب ہمارے اپنے شہر میں بھی جو دکانات ہیں وہ کھلنی شروع ہو گئی ہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ کیا کہیں گے؟ لوگ تنگ آ گئے ہیں یا کوئی، کیونکہ ایکشن کمیٹی جو ہے آپ ان کے جو ممبران ہیں وہ کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہے، بلکہ ان کے بیانات جو سوشل میڈیا پہ سامنے آ رہے ہیں وہ تو ایکشن کمیٹی سے بڑا تضاد رکھتے ہیں. دیکھیں بیسیکلی جو عام آدمی ہے یا جو عام دکاندار ہے، ہو سکتا ہے ہم اس کی نیت پہ شک نہیں کرتے کہ وہ اپنے بیسک رائٹس کے لیے احتجاج میں شامل تو ہے، لیکن جو ان کو لیڈ کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے ان کو وہ منظر سے غائب ہیں، جب وہ راستہ نہیں دکھائیں گے تو یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ اب مجبور ہو کے لوگ، جب ان کو روزگار نہیں ملے گا، ان کو روٹی اور کپڑا مکان نہیں ملے گا، تو آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی روزمرہ کی زندگی کی طرف واپس آنا ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ دکانیں اب کھلنی شروع ہو گئی ہیں، لوگ اپنے روزگار کی طرف واپس آ رہے ہیں. ہم چونکہ کورٹس میں دیکھتے ہیں، کورٹس میں لوگوں کے کئی کروڑوں اربوں روپے کے معاملات ہیں یا ان کے جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آہستہ آہستہ جو ہے اب کورٹس کا کام سٹارٹ ہو گیا ہے، دکانداروں نے دکانیں کھولنی شروع کر دی ہیں، لوگ بھی اپنی روزمرہ زندگی کی طرف آ رہے ہیں. بلکہ میری تو کئی لوگوں سے بات ہوئی ہے راولہ کوٹ میں، وہ لوگ خود بھی اس چیز سے تنگ آ گئے ہیں کہ جناب یہ 1 یا 2 دن کی احتجاج تو ٹھیک ہے. پرپس سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر ماجرا کیا ہے، کیوں بند کیا گیا؟ اب دیکھیں نا، اس میں بات یہ ہے کہ چونکہ ہم ایسے خطے میں رہ رہے ہیں جو خطہ ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے اور جس میں کئی طرح کے دشمن ہمارے طرف ارد گرد موجود ہیں. اب وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس ریاست کے اندر اس خطے کے اندر افراتفری رہے، اس کا فائدہ وہ بھی اٹھاتے ہیں. یعنی ہم موقع فراہم کر رہے ہیں دشمن کو، انڈیا کو، کہ وہ اس ریاست کے اندر افراتفری کو ہوا دے اور اپنے مقاصد کو حاصل کرے. ایک ان کی طرف سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ یہاں سے فوجیں نکالی جائیں اور ہماری جو ٹریڈ ہے وہ انڈیا کے ساتھ اوپن کی جائے. ہم تو اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں. یعنی کہ یہ کون ہوتے ہیں جو یہ کہنے والے کہ یہاں سے فوجیں پاکستان کی نکل جائیں؟ فوجیں پاکستان کی کون سی ہیں؟ اس فوج میں آپ کا بھائی ہوگا، میرا بھائی ہوگا، ہمارے رشتہ دار ہیں اور بڑے اعلیٰ اچھے عہدوں پہ موجود ہیں. اب وہ لوگ ہیں، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ نکالیں؟ جبکہ ہمارا جو نیچرل ہے، جو نیچرل راستہ ہے، ہمارے دریاؤں کا رخ جو ہے، ہم بائی چوائس پاکستانی ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں سے فوجیں نکالیں. اگر کسی کو انڈیا کے ساتھ جانا ہے، اس کا شوق ہے، تو وہ چلا جائے. یہ تو ہم بائی چوائس پاکستانی ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ جو پاکستان کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے، انہوں نے خود کہا کہ بھئی ہم انہی کے ساتھ مذاکرات کریں گے، اور پاکستان نے کتنا جو ہے ان کو سپورٹ کیا؟ اس میں سب سے پہلے تو رانا ثناء اللہ نے بہت زیادہ ایکشن کمیٹی کو سپورٹ کیا کہ ان کے مطالبات درست ہیں، لیکن اب دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو سخت بیانات ہیں وہ رانا ثناء اللہ کی جانب سے ہی آ رہے ہیں. تو پاکستان نے کتنا جو ہے آزاد کشمیر کی ریاست کے ساتھ کہا جائے یا ایکشن کمیٹی کے ساتھ انہوں نے تعاون کیا؟ دیکھیں بیسیکلی جب ایکشن کمیٹی نے اپنا کام سٹارٹ کیا، انہوں نے شروع سے ہی اپنے جو سیاستدان تھے ان کو ڈنگر کہنا شروع کر دیے، جب آپ نے جو کہ نہایت نامناسب ہے. چونکہ ہم لوگوں نے ان کو ووٹ دے کے اسمبلی میں بھیجا ہوا ہے. جب آپ اپنے لوگوں کو ڈس آن کر دیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس بچتا کوئی نہیں ہے. بات وہی ہے کہ جیسے ہی الیکشن ٹائم آئے گا، ہم دیکھ بھی رہے ہیں جس طرح سے کیمپیننگ چل رہی ہے، کیونکہ کیمپیننگ تو جاری ہے، اور جو ہم لوگوں کا رد عمل دیکھ رہے ہیں وہ تو بہت پازیٹیو ہے سیاستدانوں کی جانب. تو پھر ان کو یہ کہنا مناسب ہوگا؟ یہ غیر مناسب ان کا رویہ تھا. اب اسی بنیاد پہ جب انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم نے ان سے بات نہیں کرنی بلکہ ہم نے پاکستان سے بات کرنی ہے. اب پاکستان سے معتبر ترین
سیاستدان اس کمیٹی کا ایسا بنے, انہوں نے آ کے ان کی پوری بات سنی. اب جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں, جیسے انہوں نے یہ کہا کہ آزاد کشمیر بینک کو شیڈول کریں, اس کا ایک پروسیس ہے, وہ ایک نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا. پروسیس کیا ہے, اس کا پہلے سافٹ ویئر آپ نے خریدنا ہوتا ہے. سافٹ ویئر کے لیے آزاد حکومت نے ٹینڈر دیا, اس ٹینڈر کو ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا, جو 2 سال سے وہاں پہ اسٹے ہوا. اس کے بعد سپریم کورٹ میں گئے. اب جب وہ فائنل ہوگا, سافٹ ویئر اس کا فائنل ہوگا, اس کے بعد یہ شیڈول ہوتا ہے. یہ ایک نوٹیفیکیشن سے تو نہیں ہوتا. اب ٹیکنیکلٹیز جو ہیں, یعنی جو اداروں کی ٹیکنیکلٹیز ہیں, وہ یہ دکاندار سمجھ نہیں سکتے, کیونکہ یہ بیسیکلی سب دکاندار ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جناب ادھر سے ہم نے پیسے دیے, ادھر سے چیز آ گئی. ایسا نہیں ہے. ایک سسٹم ہے, گورنمنٹ ہے, ایک آئین ہے, رولز ہیں, اس کے فالو کرنا پڑتا ہے, تب جا کے کوئی چیز ملتی ہے. اب سافٹ ویئر جب اے جے کے بینک کا کمپلیٹ ہوگا, اس کے بعد جا کے یہ بینک آپ کا شیڈولڈ ہوگا, چونکہ آن لائن سسٹم آپ کا بحال ہو جائے گا. اسی طرح ان کے اور بھی جو مطالبات ہیں وہ بھی ٹائم ٹیکنگ, ان کو ٹائم لگے گا اور وہ بھی کمپلیٹ ہوں گے. دوسرا, جو وفاقی وزیر یہاں پہ موجود تھے, جو ان کے پاس آ کے بیٹھے, انہوں نے ان کو بالکل کہا کہ آپ کے جو جائز مطالبات ہیں ہم ان کی حمایت کرتے ہیں, لیکن یہ چیزیں جو ہیں, جیسے 12 سیٹیں, ان کو آپ ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں. دیکھیں نا, انڈیا اپنا امریکہ کی اور ایران کی جنگ ہوئی, لیکن ساتھ پہ وہ ٹیبل پہ بیٹھے رہے. یہ ایسے کون سے حالات ہیں کہ انہوں نے کہا کہ 9 مئی سے آگے 9 جون سے ہم آگے نہیں جا سکتے. اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کون لوگ ہیں, ان کے پیچھے کیا ایجنڈا ہے, اور یہ ریاست کو کدھر لے کے جانا چاہ رہے ہیں. ہر کچھ عرصے بعد جو ہے آزاد کشمیر بھر میں احتجاج کی کال دے دی جاتی ہے, اور پورا جو ہے سسٹم وہ چوک ہو کے رہ جاتا ہے. لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں, پیٹرول کی قلت ہو جاتی ہے, جو دوسری اشیاء خوردنوش ہیں اس کی قلت ہو جاتی ہے. لوگ بڑی مشکل سے جو ہے اپنا گزر بسر کرتے ہیں. تو اس کا حل آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, بیسیکلی جو ایک تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں, چونکہ نوجوانوں کو جب روزگار نہیں ملے گا, جب لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا, جب ان کے معاملات کو ڈیلے میں ڈالا جائے گا, تو لوگوں کے اندر جو ہے اسی طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں, وہ احتجاج کی طرف جاتے ہیں. اس کا پہلا حل تو یہ ہے کہ سیاستدان ہمارا ایسا نظام بنائے, جو نوجوان یونیورسٹی سے فارغ ہو کے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پازیٹیو شعور ختم ہوتا جاتا ہے, نیگیٹو شعور ان میں پیدا ہوتا جاتا ہے. وہ ان کو آپ روزگار کے سلسلے دیں, روزگار دیں, تاکہ وہ اپنے آپ کو, اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں. سیاستدانوں کا یہ اس میں کردار ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جب آپ کے پاس رولز موجود ہیں, قانون موجود ہے, آپ اس کو فالو کریں. یعنی آپ کے یہ کہتے ہیں نا, جیسے کہ جی یہ فنڈ لے کے جاتے ہیں 12 ممبران, وہاں پہ کرپشن کرتے ہیں. یہاں پہ جو ممبران آپ کے 31, وہ جو فنڈ لے کے جاتے ہیں, کیا ان کا آڈٹ ہوتا ہے؟ کیا ان کی کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے؟ یہ ریاستی اداروں کو اور ریاست کو, ان تمام جو ایم ایل ایز ہیں یا جو تمام ادارے ہیں, ان کا آڈٹ کرنا چاہیے. ان پہ جو کرپشن اگر کرتا ہے اس کو سزا جزا ہونی چاہیے, تاکہ لوگوں کا اس سسٹم کے اوپر نظام بحال رہے, اور اس سسٹم کے اوپر جو اعتماد ہے وہ بحال رہے. اب جب آپ نے 48 لوگوں نے ایک بندے کو ووٹ دے دینا ہے, تو آپ کی اپوزیشن ختم ہو جاتی ہے. ایک بہترین اپوزیشن ہو جس کے ساتھ لوگ جڑے رہیں, تاکہ وہ جو لوگوں کے مسائل ہیں اس کو اجاگر کرتی رہے. جب یہ مسائل ہوں گے تو انشاءاللہ جو لوگ ہیں وہ, ان کا اعتماد جو ہے وہ ریاست پہ بحال رہے گا. بالکل. جو ایکشن کمیٹی کے اپنے ممبران ہیں, جو ان کی کور ممبرز بھی ہیں, وہ کسی نہ کسی جماعت سے, سیاسی جماعت سے منسلک ہیں, اور ابھی اس سے نہیں, ان کے جو پشتنی وہ ان کے بڑے جو ہیں گہرے ورکرز چلے آ رہے ہیں. دیکھیں, میرا تو اس میں یہ موقف ہے کہ ٹھیک ہے, یہ جو بات کر رہے ہیں اب ان کی حد تک درست ہوگی, لیکن کیا جب میں کسی فنڈامنٹل رائٹ کی بات کرتا ہوں, کیا میں اپنی دکان پہ بجلی 3 روپے ہونے کے باوجود 18 سے 2000 روپے سلائی نہیں لے رہا؟ اس وقت کی جب میں بجلی 4,500 جی گئی ہے. اب یعنی کہ ہاں, میں نے اپنی ریٹ کام نہیں کیے, میں نے فوٹو کاپی کے ریٹ کام نہیں کیے, میں 1 نمبر کے پیسے لیتا ہوں, 4 نمبر کی چیز دکان پہ دیتا ہوں. کیا میں نے اپنی دکانوں پہ اصلاحات لے آیا ہوں؟ کیا میں نے اپنے آپ کو درست کر لی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے. اس پر تو وہ یہ جواب دیتے ہیں نا کہ آخر دکاندار نے نہیں کمانا. نہیں, ہاں یہی بات ہے. جب آپ دیکھیں, اس کے علاوہ اب یہ دیتے ہیں یورپ کی مثالیں. یورپ کے اندر یہ ہے کہ ہر بندہ وہاں پہ 45% جو ہے وہ اپنی انکم کا ٹیکس دیتا ہے. جب وہ ٹیکس دیتا ہے تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میری اسپتال کھلے ہونے چاہیے, میری اسپتالوں میں اشیاء ہونی چاہیے, میری روڈ ہونی چاہیے, مجھے میڈیکل ہونا چاہیے, بچے میرے اسکول فری ہونے چاہیے. جب آپ لوگ ٹیکس نہیں دیتے, جب آپ اپنے گشوارے دیتے ہیں, تو اس کو انکم آپ 0 کر کے دیتے ہیں, تو ریاست سے آپ پھر کیا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے, اور ماں کے ساتھ جو سلوک یہ لوگ کر رہے ہیں, یہ اس طرح نہیں کیا جاتا. نہیں, ماں بھی کبھی غصے میں آ جاتی ہے. ماں اس وقت غصے میں آتی ہے جب بچہ نہیں مان رہا. اب دیکھیں نا, اس کی ایک چھوٹی جب انتہا ہو جاتی ہے. جی, میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. میری انکم اگر 2 لاکھ روپے ہے,
میں نے اپنے گھر کا بجٹ 2 لاکھ روپے کا بنانا ہے. اب جس میں نے کرنا ہے کہ ناشتے میں کیا چیز ہوگی, دن کے کھانے میں کیا ہوگی, رات کے کھانے میں کیا ہوگی. میرے بچے یہ کہیں گے نہیں جی ہم نے تینوں ٹائم پی سی ہوٹل سے کھانا منگوا کے کھانا ہے, تو کیا میں اپنے بجٹ میں وہ کر سکتا ہوں؟ یقیناً نہیں کر سکتا. اسی طرح ریاست کے پاس جو بجٹ ہوتا ہے اس میں وہ دیکھتی ہے کہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں یا جو بنیادی ضروریات ہیں کس حد تک ہم پورا کر سکتے ہیں, اس حساب سے ریاست ایک بجٹ بناتی ہے اور اپنے عوام کو ریلیف دیتی ہے. جی بہت شکریہ. تھینک یو. جی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے شیخ عتیق الرحمان ایڈوکیٹ, اور انہوں نے بہت ہی اچھی باتیں کی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس کے ساتھ ہی کشمیر ڈیجیٹل کے پوڈ کاسٹ سے اپنی میزبان عروج فاطمہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.